For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद चीमा है। मैं पिछले 40 साल से बल्कि इससे ज़्यादा अरसे से न्यू गार्डन टाउन लाहौर में जनरल प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज़ फैमिली फिजिशियन। मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की, उसके बाद रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स यूके से MRCGP किया। वैसे तो फैमिली फिजिशियंस तकरीबन सभी एरियाज़ के सभी बीमारियों को देखते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें डायबिटीज़ है, जिसे शुगर भी बीमारी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, इसके अलावा सांस की बीमारियां हैं, मैदे की बीमारियां हैं, जल्दी बीमारियां हैं, जो जोड़ों की बीमारियां हो गई, इन्फेक्शस डिजीज़ हो गई जैसे टाइफाइड है, दूसरी चीज़ें हैं। तो तकरीबन चूँकि फैमिली फिजिशियन जो है उसको सारी जो अमूमी बीमारियां हैं उनको वो देखते हैं। जितने भी हमारे फैमिली फिजिशियन हमारे कोलीग्स हैं वो तकरीबन सभी सिस्टम की, वो तकरीबन सर से ले के पाँव तक हर सिस्टम की कोई भी बीमारी हो उसको वो अटेंड करते हैं। इन्फेक्शंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो डिपेंड करता है कि कौन से सिस्टम की इन्फेक्शन है। मसलन अगर चेस्ट की इन्फेक्शन है तो उसमें खांसी वगैरह, बुखार, खांसी के साथ बलगम आ सकती है। इसी तरह दूसरी, अब अगर पेट की इन्फेक्शन है तो उसमें डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, बुखार हो सकता है। इस तरह हर सिस्टम की उसकी बीमारी के मुताबिक उसके अलामात होती हैं। एलर्जी जो है हर पेशेंट में मुख्तलिफ उसकी वजूहात होती हैं। किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, किसी मरीज़ को किसी से होती है। आम तौर पे जो हमारी ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं वो ये हैं कि डस्ट है, हाउस माइट है, हाउस डस्ट माइट जिसको कहते हैं, और खाने पीने वाली चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, टच करने वाली चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, सूंघने वाली चीज़ों से हो सकती है। तो मुख्तलिफ मरीज़ों में मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। कोई एक वजह नहीं होती एलर्जी की, लेकिन डिफरेंट एलर्जी के सोर्सेस हैं। जहाँ तक डायबिटीज़ का या शुगर की बीमारी का ताल्लुक़ है, सबसे पहले तो उसकी तशख़ीस होनी चाहिए। उसकी जो सबसे दो बड़ी अलामतें हैं वो हैं प्यास ज़्यादा लगना और पेशाब ज़्यादा आना। उसके अलावा वज़न भी एकदम कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जिसमें मेजॉरिटी में बल्कि कोई भी अलामत नहीं होती, ना शुगर की बीमारी की, ना ब्लड प्रेशर की बीमारी की। इसीलिए इनको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो इसलिए लोगों को गाहे बगाहे अपनी ये दोनों चीज़ें चेक कराते रहना चाहिए, ताकि एक तो तशख़ीस हो, तशख़ीस के मुताबिक उसके बाद फिर अपने फैमिली फिजिशियन से रब्ता करें, और उसके हम ओरल मेडिकेशन से शुरू करते हैं। मोस्टली पेशेंट उस पर कंट्रोल हो जाते हैं। पहले एक दवाई देते हैं, नहीं हुआ तो दो दवाई, तीसरी दवाई। उसके बाद अगर हम ज़्यादा दवाई या कोई कॉम्प्लिकेशंस है या कोई पेशेंट की सर्जरी होनी है तो फिर इंसुलिन पे जाना पड़ता है। लेकिन मेजॉरिटी जो है पेशेंट्स की वो ओरल मेडिकेशन पे, यानी जो खाने वाली दवाइयाँ हैं उन पे कंट्रोल हो जाती है। और उसके अलावा साथ साथ चूँकि हमारे बहुत से पेशेंट परहेज़ नहीं करते, उनको मीठी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। खाना जो है वो ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, इतना खाना चाहिए, ये नहीं कि खाने के लिए ज़िंदा रहे बंदा। तो उनको जो है मॉडरेशन होनी चाहिए हर चीज़ में, खाने में, मीठी चीज़ और ऐसी चीज़ें के जो मना है, ख़ास तौर पे जिसमें चीनी इस्तेमाल हुई है वो तो बिल्कुल मना है। फ्रूट वगैरह ले सकते हैं जो कम मीठे फ्रूट हैं, और उसमें एक्सरसाइज करें, रेगुलरली वॉक करें, तो उनको फिर दवाइयों की ज़रूरत कम रह जाती है। एस्थमा, जिसे कि हम आम ज़ुबान में दमे की बीमारी कहते हैं,
یہ اس کی بنیادی وجہ الرجی ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے، کسی کو اور کسی دوسری چیز سے۔ جو کامن چیزیں ہیں وہ ہے پالن سے الرجی ہے، اور کئی پیشنٹس کو اس سیزن میں جس میں کہ پالنز وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں، جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے اس وقت الرجی ہوتی ہے، استھما، اور اس کی وجہ سے استھما ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک کامن چیز ہے، یہ ہمارے گھروں میں کارپیٹس کے نیچے ایک ہاؤس ڈسٹ مائٹ کہتے ہیں اس کو، اس سے بہت سے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے۔ تو اب باہر کے ملکوں میں، ڈیولپڈ کنٹریز میں جہاں پہ زیادہ پرابلم ہے، تو انہوں نے گھروں سے کارپیٹس اٹھا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں سے الرجی ہو سکتی ہے۔ کسی کو، وہ ہر مریض کا اپنا ہے، کسی کو کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو سارا سال استھما کی پرابلم رہتی ہے، کچھ کو سیزنل ہوتا ہے جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے، یا پالن، ڈسٹ اور دوسری چیزیں۔ کھانے والی چیزوں سے ہو سکتی ہے، سونگھنے والی چیزوں سے ہو سکتی ہے، ٹچ کرنے والی چیزوں سے الرجی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے مختلف لوگوں میں مختلف وجوہات ہوتی ہیں اس کی۔ استھما کا بھی جو علاج ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ تو ہم اینٹی الرجک دوائیاں یوز کرتے ہیں، کچھ ایسی دوائیاں یوز کرتے ہیں کہ جو کہ پھیپھڑے کی نالیوں کو ریلیکس کرتی ہیں، کھولتی ہیں، چونکہ وہ ٹائٹ ہو جاتی ہیں، ان کا اسپیزم اس کو ہم کہتے ہیں، اسپیزم ہو جاتا ہے، ان دوائیوں کو۔ اس کے علاوہ اسٹیرائڈز ہم دیتے ہیں اس کے ہینیلر کی فارم میں، کھانے والے نہیں، کھانے والے یا انجیکشن جو ہے اسٹیرائڈ وہ نقصان دہ ہوتے ہیں، وہ ہم صرف ایمرجنسی میں یوز کرتے ہیں یا ہمارے پاس جب اور کوئی چارہ نہ ہو۔ سب سے جس کو ہم کہتے ہیں گولڈ سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ، وہ یہ ہے کہ ہینیلڈ اسٹیرائڈز، یعنی اسٹیرائڈ انہیلیشن کی فارم میں، جس کو عام آپ پمپ بھی کہہ سکتے ہیں عام زبان میں، وہ پیشنٹ جو ہے ریگولرلی یوز کرتے ہیں۔ اور دو قسم کے ہوتے ہیں انہیلر، ایک ہوتے ہیں کہ فوری ریلیف کے لیے، ایک ہوتے ہیں کہ آپ لیتے رہیں تو آپ کو وہ پرابلم استھما کی نہیں ہوگی۔ وہ دونوں کا یوز مریض کو پتہ چلنا چاہیے، اور اس کے ساتھ کچھ کھانے والی دوائیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں جنہیں برونکو ڈائلیٹرز کہتے ہیں۔ اور استھما کا کنٹرول اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اس کو جو ریلیور میڈیسن ہے وہ یوز کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ پیٹ کی بیماریوں کا جہاں تک تعلق ہے، زیادہ تر ہمارے ہاں پیٹ کی بیماریاں کھانے پینے والی چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سے اچھے ریسٹورنٹ آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ بھی، کہ فلاں اچھے ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا اور اس کے بعد پیٹ خراب ہو گیا۔ ایک تو یہ انفیکشن، اس لیے ان کو چاہیے کہ جتنے بھی ریسٹورنٹ ہیں وہاں پہ ہائیجین کا خیال رکھیں۔ کوئی بھی آپ اگر چیز کاٹ کے رکھ دیتے ہیں اور اس پہ اگر مکھی ایک دفعہ بیٹھ کے اٹھ جائے تو وہ جراثیم چھوڑ سکتی ہے وہاں پہ، اس لیے بہت اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جب بھی آپ پھر جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ کئی کیریئر ہوتے ہیں، ٹائیفائڈ کیریئر ہوتے ہیں، ان کے ریگولرلی ٹیسٹ ہونے چاہیے جو کھانا بناتے ہیں، جو کوک ہیں، اور خود بھی لوگوں کو ایسی جگہ پہ جانا چاہیے جن کی ہائیجینک کنڈیشنز ٹھیک ہیں۔ اسی طرح گھر میں بھی آپ کو صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، سبزیاں تو اچھی طرح دھو کے پکائیں، اسی طرح دوسری چیزیں ہیں فریج کے باہر نہ پڑی رہیں، باہر زیادہ دیر پڑی رہیں گی تو اس میں بھی جراثیم پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ انفیکشن ہے پیٹ کی بیماریاں، اس کے علاوہ پیٹ کی بیماریوں میں معدے کی بیماری ہے، ایسیڈیٹی زیادہ ہونے سے ایک جراثیم ہوتا ہے ہیلیکوبیکٹر، اس کی وجہ سے معدے میں السر ہو سکتا ہے، زخم ہو سکتا ہے، اس کے بھی آج کل اچھی دوائیاں اویلیبل ہیں، ان کا علاج ہونا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ جگر کی بیماریاں ہیں جو بھی اسی پیٹ کی اس میں تکلیف میں آتی ہیں۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ رواج ہے انجیکشن لگوانے کا، اور کچھ ہمارے دوست کولیگ لگانے کے بھی شوقین ہوتے ہیں، یا شاید پیشنٹ کو سیٹسفائی نہیں ہوتا پیشنٹ بغیر انجیکشن کے۔ خاص طور پہ جو ہمارے جو عطائی ڈاکٹر ہیں، یہ تو ہر مریض کو ٹیکہ لگاتے ہیں، اور اگر
ایک بھی مریض کو جس کو ہیپیٹائٹس تھا اس کو سوئی لگی ہے اور وہ اسی مریض سے اگر 10 کو 20 کو اس سوئی سے اگر ٹیکہ لگا ہے تو وہ سب کو ہیپیٹائٹس ہو جائے گا. صرف ہیپیٹائٹس ہی نہیں, HIV ہو سکتا ہے اور ایسی کئی بیماریاں ہیں جو کہ اس لیے جہاں تک ممکن ہو انجیکشن کو ایوائڈ کرنا چاہیے. ہم بہت کم یوز کرتے ہیں انجیکشن, صرف ایسے جہاں پہ ہمارے پاس کوئی وہ دوائی اورل فارم میں اویلیبل نہیں, یا کچھ ویکسینز ہوتی ہیں وہ انجیکٹیبلز ہوتی ہیں, ان کو ہم صرف انجیکشن کی صورت میں ہی دے سکتے ہیں. ادروائز یا اگر پیشنٹ کو بہت زیادہ تکلیف ہے تو کوئی اس کی درد کے لیے دوائی دینی ہے, یا اگر اس کی درد کے علاوہ اگر کوئی ایسی چیز ہے مثلا وامٹنگ ہو رہی ہے تو دوائی وہ ہضم نہیں کر سکتا, لے نہیں سکتا, اس وقت آپ انجیکشن کی صورت میں, یا بہت سیریس مریض ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے وہاں پہ اس کو انجیکشن کی صورت میں اینٹی بایوٹک یا دوسری چیزیں دینا پڑتی ہیں. عام جنرل پریکٹس میں عمومی بیماریوں کے لیے انجیکشنز کو جہاں تک ممکن ہو ایوائڈ کرنا چاہیے. ہائی بلڈ پریشر جس کو ہم اپنی زبان میں ہائپر ٹینشن کہتے ہیں, اس کا بھی کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے. اور آج کل تو ہم نے دیکھا ہے ایون عام طور پہ تو 40-50 سال کی ایج کے بعد ہوتا ہے بلڈ پریشر بڑھتا ہے, لیکن بہت سے مریض ہم ایسے دیکھتے ہیں کوئی جن کی ایج کوئی 15-20 سال کے قریب ہے, ان کو بھی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, زیادہ ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں میں جو ہے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ ان کو کسی اور وجہ سے تو نہیں بلڈ پریشر, جس کو ہم سیکنڈری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں, کسی اور وجہ سے تو نہیں بلڈ پریشر ہوتا, مثلا گردے کی بیماری ہے, تھائرائڈ کی بیماری ہے, یا ایسی کوئی دل کی بیماری ہے اور کوئی بیماری ہے. اس لیے ان لوگوں میں انویسٹیگیشن ضروری ہوتی ہے. اور جو 40-50 سال کے بعد ہوتا ہے بلڈ پریشر, اس میں عام طور پہ سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں, لیکن بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے. اکثر لوگ جو آتے ہیں ان کو میں دوائی لکھتے ہیں, وہ دوائی کوئی ہفتہ 2 کھائی, اس کے بعد بلڈ پریشر دیکھا ٹھیک ہے تو دوائی چھوڑ دیتے ہیں. یہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے. اس کو ریگولرلی بلڈ پریشر کے, اسی طرح شوگر کے مریض بھی دوائی چھوڑ دیتے ہیں. ان دونوں صورتوں میں جو ہے ریگولرلی دوائی لینی چاہیے باقاعدگی سے, اور چیک کراتے رہنا چاہیے. اگر اب کئی ہم دیکھتے ہیں مریض کہ وہ کوئی 6 مہینے سال بعد آتے ہیں دوبارہ, تو ان کا شوگر بھی بلڈ پریشر ہر چیز بڑی ہوتی ہے. ان کو اگر چیزیں ٹھیک بھی جا رہی ہیں تو کیونکہ ہمیں ڈوز ایڈجسٹ کرنا ہوتی ہے. نمبر 1 تو اگر بلڈ پریشر کی دوائی ہم نے ایک دفعہ لکھی ہے تو اس کو ہم دوبارہ جو ہے وہی ڈوز جو ہے وہ لازمی نہیں کہ وہی اس کے لیے کافی ہو. اس کو چیک کر کے ہفتے 2 ہفتے بعد پھر دیکھنا ہے. جب اس کا ایک دفعہ کنٹرول ہو جاتا ہے بلڈ پریشر یا شوگر, تو اس کے بعد ہم اس مریض کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ دوائی لیتے رہنا ہے ریگولرلی, اور باقی ساتھ پرہیز وغیرہ ساری بھی جو چیزیں بتاتے ہیں وہ بھی کرنی ہے. لیکن بدقسمتی سے بہت سے مریض جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں, اور یہی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ چونکہ ان دونوں بیماریوں کی علامتیں کوئی نہیں ہوتی. ایک عام بندہ جس کو بیماری ہے شوگر کی, بلڈ پریشر, اس کو کوئی دوسرا بندہ دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بیمار ہے. دیکھنے بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, لیکن اندر ہی اندر اس کے جو وائٹل آرگنس ہیں جس میں دل, دماغ, گردے, آنکھیں, یہ سب ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں. اور کسی وقت بھی وہ گردے فیل ہو سکتے ہیں, فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. بلکہ امریکن کی گائیڈ لائنز میں تو لکھا ہے کہ اگر ایک بندے کو شوگر ہے تو سمجھے اس کو ایک ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے. اسی طرح آنکھوں کی جو ہے ویژن آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ ساری سیریس چیزیں ہیں. اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے عام پبلک سے, مریضوں سے, کہ جس کو بھی بلڈ پریشر کی, شوگر کی بیماری ہے اس کو ریگولرلی چیک کرائیں, اس کو کنٹرول رکھیں. یہ نہیں کہ اس کو 1-2 سال بعد, وہ جتنے سال رہے گی اتنا اندر ڈیمیج ہوتا جائے گا. بلکہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ آج اگر ہم نے ایک مریض کی تشخیص کی ہے بیماری کی, تو اس تو پچھلے 10 سال پہلے سے اس کے ایفیکٹ شروع ہو جاتے ہیں شوگر کی بیماری کے. اس لیے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. جہاں تک غذا کا تعلق ہے تو ہمیں ہیلدی ڈائٹ لینی چاہیے, سبزیاں زیادہ لینی چاہیے, فروٹ لینا چاہیے, گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں, لیکن ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے. ایک تو اپنا وزن زیادہ نہ بڑھنے دیں, اس کے لیے ریگولرلی ایکسرسائز کریں,
اور کھانا جو ہے جیسے ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں زیادہ، تو اس لیے آپ کو ہیلدی ڈائٹ لینی چاہیے جس میں کہ جیسے میں نے ابھی کہا اس میں سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، زیادہ چکنائی والی چیزیں نہیں لینی چاہیے۔ اور یہ آج کل جو رواج ہے ہمارے بچے عام طور پہ جو جنک فوڈ ہیں، یہ فاسٹ فوڈ ہیں، بہت زیادہ کھل گئے ہیں۔ یہ جتنی بھی موٹاپا اور اوبیسٹی یہ اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، اور ان میں جو موٹاپا یا اوور ویٹ ہونا یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ اس سے آگے بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ جن لوگوں میں ویٹ زیادہ ہوگا ان میں بلڈ پریشر کا، ان میں شوگر کا امکان زیادہ ہوگا، بلڈ پریشر کا امکان زیادہ ہوگا، ان میں کینسر کا امکان زیادہ ہوگا۔ ساری چیزوں کا جو ہے امکان بڑھ جاتا ہے اگر آپ ہیلدی ڈائٹ نہیں لیتے۔ اس کے علاوہ سموکنگ ایک بڑا امپارٹنٹ فیکٹر ہے ہمارے۔ میں دیکھتا ہوں یہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، ریسٹورنٹس میں، تو سب نے سگریٹ ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، ینگ جو اسکول ایج کالج گوئنگ ہے، تو یہ اچھا ٹرینڈ نہیں ہے۔ ایک تو سگریٹ کو اس پہ مکمل پابندی ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو اس پہ کم از کم ٹیکسز اتنے لگانے چاہیے کہ ہر بندہ سگریٹ، ہمارے ہاں سب دنیا میں سب سے زیادہ سستے سگریٹ ہیں، باہر کے ملکوں میں انہوں نے اس کو، اور پھر پبلک پلیسز پہ، آفیسز میں سگریٹ جو ہے اسموکنگ وہ منع ہونی چاہیے۔ اگر آپ لوگ اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں دکھانے کے لیے تو میرا کلینک سیوک سینٹر برکت مارکیٹ گارڈن ٹاؤن میں جس میں ہے چیما کلینک کے نام سے، اور آپ مرہم کے پلیٹ فارم سے اپوائنٹمنٹ لے کے دکھا سکتے ہیں۔ صبح بھی ہم بیٹھتے ہیں، شام کو بھی، دونوں ٹائم، صرف سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے۔